नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से हमारी सूरह रहमान पर तदब्बुर का सिलसिला जारी है और आज हम आयत नंबर 43 से आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा अगर पीछे से देखें तो हम किस बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन इंसानों और जिन्नों किसी से उनके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मुजरिम अपने चेहरों की अलामत से पहचाने जाएंगे, पेशानी के बालों और कदमों से उनकी पकड़ हो जाएगी, यानी उस चीज़ से वो पहचान लिए जाएंगे। इसके बाद अगली आयत नंबर 43 में फरमाया गया, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। हाज़िही ये है, जहन्नम यानी एक सीन खींचा जा रहा है कि देखो यही तो है जहन्नम, देख लो, अभी तुम पकड़े गए थे ना, अभी तुम बांधे गए थे, पेशानी से और अपने कदमों से पहचाने गए थे। अब पहचान लिए जाने के बाद कहाँ लेकर जाए जा रहे हो? जहन्नम की तरफ, आग की तरफ। आग का क्या नाम है? जहन्नम। तो गोया क्या फरमाया गया, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, कि यही तो है वो जहन्नम जिसके बारे में मुजरिम कहते थे कि कोई नहीं है, ऐवी बस कहानियां हैं, ऐवी बस बातें हैं, हमें डराने के लिए ये बातें बनाई गई हैं, देख लो क्या है ये जहन्नम। जैसे मैंने पहले आपसे एक दफा कहा था ना कि जब काफिर आग के सामने खड़ा होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ये वाकई हो रहा है कि नहीं। फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा लिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो तुम चखो आग का मजा। पहले तो तुम कहते थे ना कि नहीं होना, अब तुम चखो। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया गया, ज़ूक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, नहीं नहीं आप तो बड़े इज्जतदार हैं, बड़ी चीज हैं, अब जरा चखें। तो ये तंजिया तौर पर यहाँ एक जगह पर कहा गया था, लेकिन यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है? पहले उन्हें कहा गया कि देखो यही है वो जहन्नुम जिसको तुम मुजरिम झुठलाते थे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, ये आखिरी बात है जो जहन्नुम के हवाले से यहाँ पर आ रही है। कहा गया है कि वो तवाफ करेंगे, जहन्नमी तवाफ करेंगे। तवाफ किस चीज का नाम है? जैसे जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं उसी स्पॉट पर वापस आना होता है, उसको तवाफ कहते हैं। जैसे हम काबे का तवाफ करते हैं, जहां से शुरू करते हैं उसी जगह पर फिर घूमकर बार बार वापस आते हैं ना, राउंड ट्रिप करते हैं, उसी राउंड ट्रिप को तवाफ करना कहते हैं। यहाँ पर तवाफ का क्या मतलब है कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो या एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे और फिर एंडिंग से वापस स्टार्टिंग की तरफ, वापस फिर वापस, इसको तवाफ करना कहते हैं। अब यहाँ पर तवाफ से मुराद ये कौन से दो मकाम है? एक तरफ तो देखें आप, जहन्नुम है, उसकी आग है, उसका टॉर्चर है, और दूसरी तरफ क्या है? हमीमिन आन, खौलता हुआ गर्म पानी। आन कहते हैं वो जो फौरन एक होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता बॉईल हो रहा है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, फिर एक मौका आता है कि पानी बिल्कुल एक्सट्रीम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी अब इससे ज्यादा वो उबल नहीं सकता, इससे ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा और सूख जाएगा। तो वो मौका जब पानी अपनी पूरी शिद्दत को पहुंच जाता है, उस बॉइलिंग पॉइंट को, उस मौके को क्या कहते हैं? आन। यहाँ पर आन इस्तेमाल इसलिए किया गया कि आप समझे कि अभी अभी वो बिल्कुल पहुंचा है अपनी फुल मैच्योरिटी को। तो गोया अब आप सीन अपने दिमाग में देखें कि एक तरफ आग होगी, आग में वो जल रहा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा और पानी पानी कर रहा होगा और दूर उसे पानी नजर आएगा और
اور بھاگتا ہوا اس پانی کی طرف پہنچے گا. جیسے ہی وہ جا رہا ہوگا جاتے جاتے وہ فل بوائلنگ پوائنٹ کو پہنچ چکا ہوگا اور اب وہ ابلتا ہوا پانی اس پر انڈیلا جا رہا ہوگا. اور جب وہ انڈیلا جا رہا ہوگا تو وہ پھر کہے گا کہ مجھے اس پانی سے بچا لو, اور دوسری طرف آگ کی طرف پھر واپس بھاگے گا, پھر اس آگ میں جل کر پھر واپس پانی کی طرف بھاگے گا, پھر وہاں سے پھر آگ کی طرف. تو یہ وہ چکر کاٹتا رہے گا, چکر لگاتا رہے گا. یہی اس کی قسمت ہوگی, یہی اس کا گردش کرنا, طواف کرنا ہوگا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن, وہ گردش کرتے رہیں گے درمیان سخت گرم پانی کے اور اس جہنم کی آگ کے. اور آپ دیکھیں کہ اس طواف کے لیے وہی پیر استعمال ہو رہے ہیں نا, وہی اقدام جو ادھر سے ادھر سازشیں کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے, اب اسی کی سزا مل رہی ہے. اس سے گھنونی, مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ گھنونی نہ شاید ہی کوئی قرآن میں مثال ہو جہنم کے ٹارچر کی. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا, یہاں پر عذاب جہنم کے بارے میں آیات آنے کے بعد اب اگلی آیت دیکھیں کہ کیا آ رہی ہے. یعنی جہنم کی آیات کے فوراً بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یعنی اتنا سخت قسم کا ڈرانے کے بعد بالکل ایک مناسب سی, ایک بالکل ہلکی پھلکی سی بات کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جس کو ڈر آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا, اس کے لیے جنتان ہیں, 2 باغ ہیں, 2 جنتیں ہیں. یعنی دیکھیں, ہم پہلے آیات پڑھ کر کیا سمجھ رہے تھے کہ ڈرانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو برباد کر دیا جائے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے کا مقصد کیا ہے کہ تم کو جنتوں کا مستحق بنا دیا جائے, اور ایک نہیں 2 جنتوں کا مستحق بنا دے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے, اس کے لیے 2 باغ ہیں, 2 جنتیں ہیں. اچھا, یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نظام بنایا ہے, اور اس نظام میں ایک عدل ہے. جو مجرم ہے ان کو سزا ملتی ہے, اور جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ نظام ہم دیکھیں تو کسی حد تک نیچر میں بھی بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر درخت کو ہم پانی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا, تو نیچر میں بھی یہ ہے اور ہمارے جسموں میں بھی یہی ہے, لیکن ہمارے اخلاق میں یہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً آپ کو سزا مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں نہ بھی ملے, شاید صرف آخرت میں ہی جا کر آپ کو سزا ملے, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہاں پر آیت میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے آخرت کے بارے میں, کیونکہ یہاں پر نا آخرت کے بارے میں جس شدت کے ساتھ قرآن میں بات کی ہے, ایسی بات آپ کو کہیں نہیں ملتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب میں اتنی سخت بات, اتنا سخت ذکر نہیں کیا گیا آخرت کا. یہ بات نا ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آخر آخرت کے بارے میں, عذاب جہنم کے بارے میں اتنی ڈراؤنی باتیں, اتنی سخت قسم کے جو عذاب ہیں ان کا اتنا ذکر کیوں کیا گیا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی. سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہ آخری کتاب ہے, اس لیے. پھر دوسری بات یہ کہ باقی قوموں نے نا جہنم کی بات کو مذاق سا بنا دیا تھا. کانسیپٹ آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت تھا اس وقت بھی, لیکن باقی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی سیریس ہونے والی بات نہیں ہے, ڈرنے والی بات نہیں ہے. مسلمان نا کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ جہنم کے بارے میں مذاق کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہمارے لیے اتنی سیریس چیز ہے کہ ہم اس کو لائٹلی لے ہی نہیں سکتے. اچھا, پھر ایک اور بات یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا, اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رشتہ ہے, رب سے زیادہ آپ سوچیں کہ کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا, اور عبد سے زیادہ نیچا کوئی نہیں ہو سکتا.
زندگی میں نا مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں. استاد ہے اور طالب علم ہے. استاد ایک اونچے درجے پر ہے اور طالب علم نیچے درجے پر ہے، لیکن وہ بالکل سب سے اوپر نہیں ہے. اور اسی طرح طالب علم سب سے نیچے نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی امپلائی ہے، کسی نے اسے ملازمت میں رکھا ہوا ہے، باس ہے، تو باس کا ایک مقام ہے، ملازم کا بھی ایک مقام ہے، لیکن باس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے اور ملازم کا مقام اتنا نیچے بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسے رشتے کی بات کریں جس سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف اس سے نیچا کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ ہوگا رب اور عبد کا رشتہ. آیت نا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ تمام اس رشتے کی جو بنیاد ہے، تمام کی تمام رب کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور رشتے میں نا نیگوشیشن ہوتی ہے. مثلا میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد اور والدین میں رشتہ جو ہے، اس میں تھوڑی بہت نیگوشیشن ہو جاتی ہے. ان میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، آپ یہ کر دیں میں یہ کر دوں گا، وہی بات کہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے بات کر دی جائے اور دوسری طرف سے کچھ سننے کی گنجائش ہی باقی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح ملازم اور باس کا بھی یہی رشتہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے کام کرو اور میرے لیے بس کام 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 کرو، یا جو میں کہوں بس صرف وہی کرو. نہیں، اس کی ایک خاص جاب ہے، کوئی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے. اب جیسے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو آپ اس سے باتھ روم واش نہیں کروا سکتے. اس نے جو کرنا ہے، جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے، اس نے وہی کرنا ہے. اس کی کچھ لمٹس ہیں. لیکن رب اور عبد کا جو رشتہ ہے نا، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. اس رشتے میں آپ سے نیچے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ غلام ہیں، آپ عبد ہیں، وہ اللہ رب العزت ہے. یہ بات نا اصل میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ جب انسان اتھارٹی مان لینا تو پھر کسی کی بھی قسم کی نا سوال پوچھنے کی جو تمیز ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. جیسے اب آپ اس بات کو بھی مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی پولیس والے نے روکا ہے اور آپ کا اس نے چالان کاٹ دیا ہے. اب آپ اسے کیا کہیں گی کہ بھائی اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، اس طرح کون چالان کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، کیا بکواس ہے یہ، میں تو یہ بالکل پے نہیں کروں گی. تو ایسے کوئی بات کرتا ہے پولیس والے سے؟ یا تو اس کی اتھارٹی نہ ہونا، اور کوئی اپنے آپ کو یا تو پھر بہت کوئی وی آئی پی سمجھتا ہو، وہ کسی ایسے کرپٹ علاقے میں ہے جہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ بدتمیزی کر بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور مثال کہ کوئی جج ہے. اب جج نے کہا کہ آپ کو اس غلطی کی وجہ سے 50,000 روپے کا فائن دینا ہوگا. تو اب کیا آپ جج کے سامنے آواز اونچی کر کے گالیاں نکال سکتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانوں گی، میں جو ہوں آپ کی اتھارٹی نہیں مانتی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. آپ نے اس کی اتھارٹی کو مانا اور آپ نے اس کے جو اس نے انصاف کیا یا جو اس نے فیصلہ سنایا، آپ نے اس کو مانا. گویا آپ نے اس کی اتھارٹی مانی، اپنے آپ کو اس سے نیچا مانا، اس کو اپنے آپ سے اوپر مانا. بے شک آپ کا اس کے ساتھ اتفاق نہیں تھا نا، آپ نے اس کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی اتھارٹی کی وجہ سے اس کی بات مانی. تو اتفاق ہے بھی یا نہیں بھی ہے، بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اس کی اتھارٹی ماننی ہے. پھر اس کے بعد پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. آپ اس سے بھیک مانگ سکتے ہیں، آپ اس سے اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتے، شکایت نہیں کر سکتے کہ تک نہیں بنتی، یہ کیا ناانصافی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آئی. اچھا، اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارا کیا ہوا ہے. ہم نا ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں کہ یہ جہنم جو ہے یہ کیا مصیبت ہے، کیوں ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ اسلام ٹھیک ہی ہے بس، لیکن نا جہنم کی باتیں یہ بہت زیادہ بتاتے ہیں اسلام میں، اور مجھے نا یہ والی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ رکھ دوں کہ آپ کسی فلسفے کی بات کا انکار نہیں کر رہے یا اس میں تنقید نہیں کر رہے. یہ قرآن نہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی اس کو اپنے رب کا کلام مانا ہے نا، تو اس پر تنقید کر ہی نہیں سکتے.
اس کے بارے میں شکایت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے یہاں پر پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا ہیں؟ جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا، آپ عبد ہیں، غلام ہیں. شکایت تو وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کسی مقام پر سمجھے. دیکھیں، آپ نا ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں کہ ہم نا اگر اس کلچر میں رہتے ہوئے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں جیسے سمجھیں، اور آپ کسٹمر ہیں، تو آپ اس کتاب کا نا ریویو دیتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک بھی ہے اور اس میں یہ چیزیں مجھے اچھی لگیں اور یہ چیزیں مجھے بری لگیں، یہ ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ ویسی ہونی چاہیے تھی. آپ کا رول نا کریٹکس کا ہوتا ہے اس وقت کہ آپ کسی چیز کو پڑھ کر دیکھ کر آپ کریٹکس کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اور یہی ایٹیٹیوڈ نا اب ہم قرآن کی طرف لے آئے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف لے آئے ہیں کہ یہ چیز مجھے اس میں اچھی لگتی ہے اور یہ چیز مجھے نا ذرا صحیح نہیں لگتی. یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ کس کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کسٹمر کا. اسی لیے ہمارے ذہن سے یہ بات اپنا نکل چکی ہے کہ ہم اصل میں بات کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں کر رہے ہیں، جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو بھی مثالوں سے سمجھایا کہ آپ کی کبھی جرت نہ ہو کہ آپ کسی پولیس والے کے سامنے یا جج کے سامنے یہ کہیں کہ آپ کی بات مجھے پسند نہیں آئی، آپ کا فیصلہ میں نہیں مانتی. ہم ان کی غیر موجودگی میں تو ان کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ ان کے خلاف خوب باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے نہیں، کیونکہ ان کی اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اور میں نے مان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کا شاہد ہے، ہم کو وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہماری بات وہ سن رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے وہ. یہ سب جانتے ہوئے ایسی بات کرنا قرآن کریم کے بارے میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تنقید کرنا یا شکایتیں کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب ہمیں سن رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کیا یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ نہیں نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ سمجھیں آپ آفس میں ہیں اور آپ کا ایک باس ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ بریک میں لنچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے باس کے بارے میں صحیح کیڑے نکال رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو مینجمنٹ آتی ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ ہر وقت غصہ ہی کرتا رہتا ہے. آپ ٹھیک ٹھاک قسم کی اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا باس آپ کے پیچھے ہی کھڑا ہے اور باقی سب کو پتا ہے اور وہ اشاروں کنائیوں میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن آپ مگن لگے ہوئے ہیں اس کی برائیاں کرنے میں. ایسی سچویشن میں اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ دینا کہ باس تمہارے پیچھے ہے، تو کیا وہ رک جائے گا؟ جی ہاں، وہ بالکل رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ جو میرے سے اوپر اتھارٹی ہے، میں اس کے بارے میں گستاخی سے بات کر رہا ہوں، میری تو جاب چلی جائے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگوں کی اتھارٹی سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں، لیکن قرآن میں موجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہم کیسا لہجہ اور کیسا رویہ کبھی کبھار اختیار کر جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنا، شکایت کرنا، تنقید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا ان باتوں کا گواہ ہے، وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی ہی قدرت ہے. یہاں پر جو جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے نا، اتنی سخت باتیں بھی جو بتائی گئی ہیں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت پالیسی ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے. چیخ لیں، چلا لیں، رو لیں، شکایت کر لیں، اللہ نے بنائی ہے جنت اور اللہ نے بنائی ہے دوزخ. یہ حقیقت ہے، اب آپ کے بس میں بدلنے کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ نیوز میں آتا ہے نا کہ طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، آپ لوگ اپنے روٹس بدل لیں یا آپ اس جگہ کو ایویکویٹ کر دیں، تو ایسے موقع پر آپ رو لیں، سر پیٹ لیں، اس چیز نے، اس طوفان نے، اس سیلاب نے آنا ہی آنا ہے. آپ نے اب وہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں، وہ آپ پر ہے. آپ نے اس خبر دینے والے کو نہیں کوسنا کہ یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں، اس نے تو آپ تک صرف خبر پہنچائی ہے، وہ خود طوفان لے کر نہیں آ رہا، وہ تو ایک طرح سے آپ کی جان ہی بچا رہا ہے. دیکھیے، جہنم، جنت، انہوں نے آنا ہی آنا ہے.
اور ہم جو ہے نا وہ ابھی درمیان میں ہیں، ابھی ہم ایک کمرے میں ہیں، اور اس کمرے سے نا آپ سمجھیں کہ 2 ایگزٹ ہیں، ایک دروازہ جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمیں دونوں دروازے کھول کے ہمیں ویو دکھا دیا ہے کہ دیکھو اس دروازے کے پیچھے، یعنی دائیں دروازے کے پیچھے یہ ہے جنت ہے، اور یہ اس بائیں دروازے کے پیچھے یہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دروازے کھول کے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ان دروازوں کے پیچھے کیا کیا ہے۔ یہ جہنم کا منظر دکھا کر ہمارے اوپر کوئی خاص غصہ نہیں کیا گیا، یہ حقیقت ہے جو ہمیں کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہ نا ہمیں معلوم بھی ہونی چاہیے کہ دیکھو تم کس چیز سے بچ رہے ہو، ادھر تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو، تمہیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس کمرے میں اس غصے میں کہ ہمیں دروازہ کیوں کھول کر دکھا دیا، مجھے نہیں پسند اس کا سین، اور مجھے نہیں سننی اتنی ڈرونی باتیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے کیوں بتا دیا، اس سے تو اچھا ہوتا کہ مجھے نہ ہی بتاتے۔ آپ سوچیں کہ اگر بتاتے یا نہ بتاتے تو کیا حقیقت بدل جانی تھی؟ نہیں نا، حقیقت تو وہی رہنی تھی۔ مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ مجھے وقت سے پہلے حقیقت دکھلا دی۔ اگر ہم انسان اسی دن دیکھتے نا تو پتہ ہے کیا شکایت کرتے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا، اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ جہنم ایسی چیز ہے تو کیا میں ایسے گناہ کرتا، کیا میں اس میں جانے والے کام کرتا؟ اس دن تو انسان جہنم کو دیکھتے ہی کہے گا کہ مجھے پلیز فوراً موت دے دیں، ابھی فوراً مجھے مار کر واپس دنیا میں بھیج دیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ آج تم موت کی درخواست نہ کرو، بار بار موتوں کی درخواست کرتے رہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو پتہ چل جائے کہ کیا چیز ہے، کیا ہولناک حقیقت ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اس حقیقت کا پتہ چل جانا ہی بہت بڑی رحمت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا ہم پر بہت بڑی رحمت ہے جو ہماری قوم پر ہوئی اور دوسری قوموں پر اس درجے میں نہیں ہوئی جس درجے پر قرآن مجید میں ہوئی ہے۔ قرآن میں جہنم کا ذکر اس حد تک شدید ہونے کا جو ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جیسے آپ اسی مثال کو دوبارہ لے لیں کہ آپ کو وہ نیوز میں پتہ لگ گیا، آگاہ ہو گئے آپ کہ سونامی آنے والا ہے، اس علاقے سے آپ کو اب فوراً نکل جانا چاہیے اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ بری خبر بھی اس وقت کیا ہے، ایک رحمت ہے۔ وہ خبر آپ تک نہ پہنچے تو آپ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ آپ حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے، حقیقت آپ کی پریفرنسز سے نہیں بدل جائے گی۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ بات ماننا، اس سے یہ نہیں بدلے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ موت نے آنا ہے، ہم نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، حقیقت بدلنے والی نہیں ہے اور آپ شکایت کی بات نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھیں، پھر اتنا سب کچھ بتا دینے کے بعد، تمام حقیقت دکھلا دینے کے بعد، جہنم کا سارا منظر کھول کے سامنے رکھ دینے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ان 2 جنتوں پر بہت کلام ہے، مثلاً کہ یہ دو جنتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں نا 2 رائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رائے رکھ دوں جو بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی ہی بات کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ انسان نے اگر سیدھا ہونا ہے نا تو اس کو 2 کام کرنے ہیں، ایک اچھے کام کرنے ہیں، جو لازمی اچھے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو لازمی برے کام ہیں نا ان سے بچنا ہے، ان سے ہٹنا ہے۔ بس یہی 2 کام ہیں اور انہی 2 کاموں کی جنت ہے۔ اس کی ایک جنت، اس کی دوسری جنت، آپ کو دونوں ہی چاہیے۔ اگر خدا کا خوف ہے تو آپ یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے آپ کو۔ اچھا، اب اس بات کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً سمجھے کہ ایک طرف ہوتا ہے آدمی جو کہتا ہے کہ میں تو اچھے کام کرتا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، دعا وغیرہ کا بھی اہتمام کر لیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، بس یہ نا کچھ 1-2 چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنے کا نا دل نہیں چاہتا۔ اب اس کی وجہ سے میں کچھ اچھے کام بھی تو کر رہا ہوں نا، تو کیوں نہ تھوڑا بہت مجھے ادھر ادھر ہونے دیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے، اتنا کیا برا ہے اس میں۔ میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، ٹھیک
ٹھیک ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کیا سمجھ آئی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور اچھے کاموں کی وجہ سے شاید مجھے کچھ چھٹی مل جائے کہ میں کچھ برے کام بھی کر لوں۔ گویا جو یہاں کا ڈیبٹ ہوگا وہ وہاں سے کریڈٹ ہو جائے گا اور اسی طرح بیلنس ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا اب ایک آدمی تو یہ ہو گیا، اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں کوئی برے کام تو نہیں کرتا، نہ میں چوری کرتا ہوں، نہ میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دیانت دار ہوں، میں والدین سے بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی اتنے برے کام بھی نہیں کرتا تو مجھے یہ دوسرے اچھے کام کرنے کی بھی ایسی کیا ضرورت پڑی ہے؟ گویا نہ میں کوئی بہت برے کام کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے کوئی اتنے بڑے اچھے کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ باقی برے کاموں کی انہیں اجازت مل گئی ہے، خیر ہے اس بات کی، اور دوسرے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا تو یہ جو اچھے کام کرنے کے لیے مجھے پھر کیوں بار بار کہا جا رہا ہے، ان کو کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی اچھا ہوں۔ تو اس آیت میں کہا کیا گیا ہے کہ جس کو واقعی خدا کا خوف ہے وہ دونوں جنتیں پکڑے گا، دونوں جنتیں، اچھے کام کرنے کی، فرائض پورے کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نکلنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دونوں جنتوں کا وارث بنائے، دونوں جنتوں کا مستحق بنائے، آمین ثم آمین۔